अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखिला के हवाले से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं इलेक्शन में शिकस्त खा चुके हैं और अब उनके पास मजीद 70 दिन बाकी रह चुके हैं। जनवरी में वो इख्तिदार से अलग हो जाएंगे, लेकिन इन बकिया दिनों में वो बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल अमरीकी फौजी इनखिला का फैसला किया गया है। पेंटागन को ऑर्डर दिया गया है कि फौरी तौर पर अमरीका अपनी फौजी अफगानिस्तान से निकाल ले। आप जानते हैं नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में अमरीकी फौज को अफगानिस्तान से निकालने के वादे पर सामने आए थे और उन्होंने अपनी कौम से वादा किया था कि 20 साल इस जंग को खत्म किया जाएगा जिसमें हजारों अमरीकी मारे गए हैं और अरबों खरबों डॉलर का अमरीका को नुकसान उठाना पड़ा है। अब नाज़रीन, जो अमरीका के और दीगर ज़राए अबलाग से खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब फैसला कर चुके हैं। इस तरह से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि 25 दिसंबर तक मुकम्मल अमरीकी फौजी इनखिला हो जाएगा, तो अपने इस फैसले पर वो कायम है। इसी वजह से उन्होंने पेंटागन में उखाड़ पिछाड़ शुरू कर रखी है और अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर को ओहदे से हटाया और उसके बाद CIA और FBI और वो वहां की जो दीगर खुफिया एजेंसियां हैं उनके आला ओहदेदारों को भी बरतरफ किया जा रहा है जो अमरीकी सदर के फैसले में रुकावट बने हुए हैं। तालिबान की जानिब से इस फैसले को सराहा गया है। आप जानते हैं जो बाइडन जो अमरीका के नए सदर आने वाले हैं वो अमरीका की अफगानिस्तान में फौजें रखने के हामी हैं। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि वो अपने वादे पर कायम रहें ताकि अगला जो इलेक्शन आए उसमें वो मुहिम चला सकें कि उन्होंने अमरीकी फौज को अफगानिस्तान से निकाला था। और यूं नाज़रीन काम अशरफ गनी की हुकूमत बेहद परेशान दिखाई दे रही है कि क्यों अमरीका अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकालने जा रहा है। यही वजह है नाज़रीन काम कुछ अंदर के ज़राए ये खबरें भी दे रहे हैं कि अमरीकी पेंटागन और फौज और खुफिया इदारे ट्रंप को हटाकर वहां पर मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं, एमरजेंसी का निफाज कर सकते हैं ताकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को ना माना जाए, ना तस्लीम किया जाए। इसी हवाले से नाज़रीन काम जो तालिबान के ज़राए ब्लॉग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि अगर अमरीका ने अगर ट्रंप ने अपनी फौजें ना निकाली और जो बाइडन फिर इख्तिदार में आया तो वो वादे पर कायम ना रहा तो फिर अमरीकियों पर खौफनाक हमलों का सिलसिला शुरू होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि तालिबान की सियासी क़यादत से दोहा के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों की राबते हो रहे हैं, वफद की सतह पर मुलाकात हो रही है और साथ साथ अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए वो दोहा एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और काबुल इंतज़ामिया जो रुकावटें खड़ी की हुई है उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर तालिबान ने कहा है कि जो काबुल इंतज़ामिया रुकावटों को दूर नहीं करेगी, इंटर अफगान मुज़ाकरात को नतीजा खेज नहीं बनाएगी, तो फिर अशरफ गनी की हुकूमत को हमलों के जरिए से तबाह कर दिया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन अफगानिस्तान से है। ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि सुबह कंधार से तालिबान ने गिरफ्तार किए गए काबुल हुकूमत के 90 फौजियों को रिहा कर दिया है। आप जानते हैं नाज़रीन तालिबान की इस वक्त 28 सूबों के अंदर खून रेज झड़पें जारी हैं, कार्रवाइयों का सिलसिला तेज और दराज हो चुका है और बेशतर काबुल फौजी तालिबान के हाथों गिरफ्तार हो रहे हैं। यही वजह नाज़रीन काम अब तालिबान ने इस्लामी और जो इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर इन काबुल फौजियों को रिहा किया है। 90 फौजियों को एक ही दिन में तालिबान ने रिहा किया है। तालिबान का दावा है कि अगर काबुल हुकूमत के मातहत लड़ने वाले फौजी हथियार डाल दें तो वो उन पर हमला नहीं करेंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे और उन्हें आम मुआफ़ी दी जाएगी, क्योंकि उनके अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने यही फैसला कर रखा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान और काबुल फौज में झड़पों का सिलसिला जारी है। 16 टैंक तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में तबाह करने के दावे किए हैं और 20 चेक पोस्टें तालिबान का दावा है कि उन्होंने फतह की हैं और इसके अलावा 60 के करीब काबुल फौजी मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद फौजी गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनके मातहत निहत्ती शहरी आबादी को काबुल फ़िज़ाइया टारगेट कर रही है, जिसके
نتیجے میں 20 عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ نازی کام کابل حکومت نے بھی طالبان کے متعدد جنگجوؤں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جسے طالبان نے مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں قیام امن کے لیے مرکزی رول پلے کیا جا رہا ہے اور فریقین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور تناؤ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام بھارتی آرمی چیف نے دورہ کیے ہیں لداخ کے اگلے سیکٹرز کا اور وہاں پر بھارتی فوجی عہدیداروں سے اور جرنیلوں سے اور عام سپاہیوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دراصل چائنا لداخ سے اب مرحلہ وار پوزیشنیں چھوڑ رہا ہے اور اپنی فوجوں کو ہٹا رہا ہے۔ اس کے لیے بھارت بھی تیار ہے اور جو لداخ کے مختلف سیکٹرز ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کشیدگی تھی، 6 ماہ کا طویل عرصہ ہے جو چائنا اور بھارت کے درمیان لداخ کے اندر جنگ کر رہا ہے، اس وجہ سے اب جنگ ختم کروانے کے لیے بھارت بھی کچھ چائنا کی شرائط ماننے پر تیار ہوئے ہے اور چین بھی بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال کر فوجیں پیچھے ہٹا رہا ہے۔ لیکن ابھی کام اس سے پہلے بھی بھارت کی حکومت اور فوج اسی طرح کے دعوے کرتی رہی ہے، لیکن حقیقت میں ان دعووں کا جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہا اور چائنا اپنی فوجیں پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ یہی وجہ ہے چائنا کے ذرائع ابلاغ پر تاحال اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام آپ جانتے ہیں بھارت کے سرحدی علاقوں میں بھارتی فوج کے خلاف علیحدگی پسندوں کے حملے جاری ہیں، لیکن بھارتی حکومت اور فوج دعوے کر رہی ہے کہ علیحدگی پسندوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ULFA نامی ایک تنظیم ہے، اس کے چند جو کارکن تھے، جو گروہ تھے جو حملہ کرتے تھے بھارتی فوج پر، انہوں نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں۔ بھارتی فوج اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، جبکہ ناظرین کام راہل گاندھی جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مودی نے بھارت کو دیوالیہ کر دیا ہے اور تمام کمپنیاں اس وقت دیوالیہ پن کا شکار ہیں اور سرکاری خزانہ خالی ہو چکا ہے اور عوام بے روزگاری اور غربت کا شکار ہے، لیکن مودی حکومت پھر بھی بھارت کی ترقی اور معیشت کو بڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر سے اور بھارت سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیے گئے ہیں پبلک سیفٹی قانون کے تحت کہ انہوں نے حکومت کے خلاف یا حکومت کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے ہیں، لہٰذا انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ جبکہ ناظرین کام حریت قائدین نے بھارت کے ان مظالم کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کشمیریوں کو روزانہ کی بنیاد پر جعلی الزامات کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی بھارت کی مذمت کی ہے کہ کشمیر کے اندر صحافیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو زبردستی گرفتار کر کے ان کے دفاتر کو سیل کیا جا رہا ہے، جو آزادی اظہار رائے کی سنگین خلاف ورزی بھی ہے۔ جبکہ ناظرین کام بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارتی نیوی کے مطابق ایک اور جنگی باہری بیڑا بھارت نے تیار کر لیا ہے جو پاکستان اور چائنا کے خلاف آپریشن میں بھارتی نیوی کی مدد کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جھڑپوں کے حوالے سے ہے۔ بھارت ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سرحدی حدود پر مارٹر گولے فائر کیے ہیں، شیلنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 5 شہری شدید زخمی ہوئے ہیں اور 1 شہری شہید بھی ہوئے ہیں، اور جو عوامی جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، جانوروں کو مار دیا گیا ہے۔ بھارتی شیلنگ کے دوران پاکستان نے بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے شدید احتجاج بھی کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان کی جوابی کارروائی کے اندر بھارت کی 3 چیک پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں، جن میں بھارت کے 2 فوجی مارے گئے ہیں اور 5 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 1.5 ہفتے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جھڑپوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے اور اس میں بھارت اشتعال انگیزی میں پہل کرتا ہے، لیکن جوابی کارروائی میں بھارت کو بھی کافی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج بلوچستان میں بھارت کے حمایت یافتہ تربیت یافتہ BLA اور اس قبیل کے دیگر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کو کامیابیاں تو مل رہی ہیں، لیکن پاکستان کی فوج کے جوانوں پر حملے دشمنوں کے بڑھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ناظرین پاکستان کے فوجی جوانوں کے حوالے سے پاکستان میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں تاکہ ان پر دشمن حملہ نہ کر سکیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کی خفیہ ایجنسیوں نے مزید 18 داعش کے کارندوں کو گرفتار کر لیے ہیں، جو ترکی کے مختلف
شہروں کے اندر دھماکے کروا کے بدامنی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک وزیر دفاع نے امریکہ کو وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ S-400 میزائل سسٹم جو روس سے خریدا گیا ہے اس کے تجربات کر لیے گئے ہیں اور امریکہ ترکی کے خلاف اشتعال انگیزی سے پابندیاں لگانے سے باز رہے۔ اگر امریکہ چاہے تو F-35 طیارے ترکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ترکی کو فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یونان کی جانب سے ترکی کی جو ڈرلنگ کا عمل ہے جس میں گیس اور پیٹرول کے ذخائر کو تلاش کیا جا رہا ہے اس پر شدید اعتراضات کیے گئے تھے، لیکن ترکی کی وزارت خارجہ نے یونان کے اعتراضات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا یونان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یونان نے اشتعال انگیزی کی تو اس کا جواب یونان کو اٹھانا پڑے گا، چکانا پڑے گا اور اس کا جواب یونان کو دیا جائے گا اور اس کا کافی خمیازہ آپ کہہ سکتے ہیں یونان کو بھگتنا پڑے گا۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک وزیر خارجہ نے آرمینیا کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے جنگ بندی کی، اگر اس کی خلاف ورزی آرمینیا نے کی تو پھر اس کی بھاری قیمتیں آرمینیا کو چکانا پڑے گی اور آذربائیجان کی حمایت اور تعاون ترکی جاری رکھے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ فوج کے فلسطینیوں کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 70 فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور جس میں 40 بچے بھی بے گھر ہو چکے ہیں، 70 فلسطینی گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب سے عرب ریاستوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع کیے ہیں تب سے یہودیوں کے حملے فلسطینیوں کے خلاف بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ 4 سال کے دوران 26,000 سے زائد یہودیوں کے گھروں کو بنا کر دیا گیا ہے۔ یہودی بستیاں بسائی گئی ہیں جن میں ہزاروں یہودیوں کو لا کر بسایا جائے گا اور یہ فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے غیر قانونی یہودی بستیاں بسائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ بارڈر کے قریب اسرائیلی یہودیوں کی نوجوانوں کی ایک سوشل میڈیا ٹیم کو بنایا گیا ہے، اس میں یہودی نوجوانوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ڈیجیٹل وار لڑیں گے اور فلسطینیوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں مظاہرے جاری ہیں اور نیتن یاہو اور بینی گینٹس کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہی ہیں اور کیبنٹ کی میٹنگز اور اجلاس بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مسجد اقصی میں جو قدیم جو مخطوطات ہیں جس میں پرانے زمانے کی جو کتابیں ہیں ان کی جو لائبریری ہے اس کے جو ذمہ دار تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں مسجد اقصی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو یہودیوں کی جانب سے گرفتار کیا جاتا رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر مسجد اقصی کی بے حرمتی کا سلسلہ بھی یہودیوں کی جانب سے جاری ہے جو قابل مذمت عمل ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے، ایران سے اور سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ شام کے اندر سستے داموں ایران نے بڑے پیمانے پر زمینیں حاصل کر لی ہیں اور دمشق کے وہ مہنگے ترین علاقے جہاں پر کسی کے لیے بھی گھر خریدنا، زمین خریدنا مشکل ہوتا تھا، لیکن وہاں پر ایران کے لوگوں نے سستے داموں، ایرانی حکومت نے وہاں پر زمینیں خرید لی ہیں اور جس کی وجہ سے وہاں پر سنی مسلمانوں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں 10 سالہ شام کی جنگ میں بشار الاسد کی حمایت ایران کرتا رہا ہے، روس کرتا رہا ہے اور اس 10 سالہ جنگ کے دوران کروڑوں شامی گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، ان کی زمینوں پر شام نے، روس نے اور بشار الاسد کے درندوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی جانب سے اقوام متحدہ سے اور دنیا بھر کے ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی جائیں کیونکہ ان کے حملے سعودی عرب کے خلاف بڑھ رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں بدامنی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کنگ سلمان کی جانب سے فلسطین کی حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے اور بیت المقدس کو اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کا دارالحکومت وہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے رہیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام حوثیوں کی جانب سے ڈرون حملے سعودی عرب پر کیے گئے ہیں جنہیں سعودی اتحاد نے تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ روس سے، سوڈان سے اور ناظرین کرام لیبیا سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس افریقی ممالک میں فوجی اڈے بنانے کو تیز کر رہا ہے۔ سوڈان کے اندر ایک مزید فوجی اڈا روس کی جانب سے باہری فوجی اڈا بندرگاہ بنانے پر غور کیا جا رہا
رہا ہے جس میں 300 روسی فوجی رکھے جائیں گے، اور روس کے ذرائع ابلاغ کے مطابق سوڈان کے اندر جو روس اپنا فوجی اڈہ بنانے جا رہا ہے وہاں پر جوہری ہتھیاروں کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سوڈان کی فوجی حکومت سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، لیبیا کے اندر روس کا فوجی اڈہ موجود ہے، باغی حفتر کی روس مدد کر رہا ہے، اور اب سوڈان کے اندر بھی فوجی اڈہ قائم کر رہا ہے تاکہ افریقی ممالک پر روس اپنے قبضے کو وسعت دے سکے اور وہاں کے وسائل کو لوٹ سکے۔ جبکہ ناظرین کرام، لیبیا میں جو فریقین کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام فریقین کو چاہیے کہ لیبیا کے اندر جو انتخابات ہیں وہ 18 مہینوں کے دوران ہو جانے چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور باغی حفتر کے خلاف پابندیاں لگانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ہانگ کانگ سے، آرمینیا سے اور آسٹریلیا سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ کے حوالے سے چائنا کی جانب سے مزید قوانین بنائے گئے ہیں جن کے خلاف وہاں کی جو علیحدگی پسند ہیں یا چائنا مخالف لوگ ہیں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے کہ ان قوانین کے ذریعے سے جو جمہوریت ہے ہانگ کانگ کے اندر، انہیں جمہوریت پسندوں کو گرفتار کیا جائے گا، انہیں تنگ کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ اور یورپی ممالک کی جانب سے چائنا پر ان قوانین کے حوالے سے شدید تنقید بھی کی گئی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ آرمینیا میں وزیر اعظم کے خلاف احتجاج جاری ہے، اور آرمینیا کے عیسائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آذربائیجان سے شکست کیوں کھائی ہے اور کیوں ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا ہے، لہٰذا آرمینیا کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ پر مظاہرین نے قبضہ کیا ہے اور وزیر اعظم کے دفتر کا گھیراؤ بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ آرمینیا کے وزیر دفاع کی جانب سے آرمینیا میں فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا ہے اور نو فلائی زون آرمینیا کو قرار دے دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ آسٹریلیا کی فوجیں افغانستان میں جنگی جرائم میں ملوث رہی ہیں، ان کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے نئی ٹیم آسٹریلین حکومت نے بنا دی ہے کہ جو فوجی جنگی جرائم میں ملوث ہیں، عالمی عدالت کی جو فیصلے ہیں ان کی روشنی میں ان کے خلاف سزاؤں کا تعین کیا جائے گا اور جرائم کی تحقیقات کی جائیں گی۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔